आदाब। पिछले कई दिनों से अदालत में बहस हो रही थी मेमो गेट के ऊपर, बाबर रहमान साहब की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, लेकिन वो बहस इस वक्त एक नई बहस में दब गई और वो है हज़ारे के सूबे की। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने एक करारदाद पेश की और उसके ऊपर ANP और PMLN सख्त नाला है। नाराज़गी क्या है ये हम जानना चाहेंगे, लेकिन साथ साथ बताते चलें कि आज कराची में कुछ हालात कशीदा हो रहे हैं जिसमें हो गए हैं, जिसमें ANP इन्वॉल्व है, उनके सीनियर रहनुमा के ऊपर फायरिंग हुई और वो हलाक कर दिए गए। इसका ताल्लुक किसी चीज़ से होना हो, लेकिन दहशतगर्दी से भी हो सकता है, साजिश से भी हो सकता है। इन तमाम बातों में बात करेंगे। इस्लामाबाद में मेरे साथ मौजूद हैं आसिफ हसनैन साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से आपका ताल्लुक है, हैदर अली शाह साहब, आपका ताल्लुक अवामी नेशनल पार्टी से। आप दोनों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। शाह साहब, मैं आपसे रब्ता करना चाहूँगा, ये जो करारदाद है हज़ारे के सूबे की, इस पर हम कल भी सुनते रहे, आज भी सुन रहे हैं कि आपको एतराज़ात हैं। मैं एक बड़े सादे से सवाल से इब्तिदा करना चाहूँगा, क्या ये करारदाद, चाहे इसका मकसद मुत्तहिदा का कुछ भी रहा हो, इसमें कोई नुकसान है या हज़ारे का या सूबे का या पाकिस्तान का कोई फ़ायदा है? देखो जी, हमने 18वीं तरमीम के लिए जितनी कोशिश की थी और सूबाई खुद मुख्तारी के लिए न सिर्फ हमने बल्कि MQM ने भी और तमाम छोटे सूबों ने इनके लिए ज़बरदस्त कोशिश की कि सूबाई खुद मुख्तारी मिल गई। सूबाई खुद मुख्तारी का क्रेडिट हम भी नहीं लेते, MQM भी लेती है। अब अगर सूबाई खुद मुख्तारी मिल गई है और सूबों को ये इख्तियार हासिल है कि वो अगर कोई नया सूबा बनाना चाहे या अगर अपने सूबे में कुछ करना चाहे तो ये सूबों का इख्तियार है। अब सूबों को हमने छोड़ के अब कौमी असम्बली में आ गए और कौमी असम्बली में ऐसे इशू पे हमने बात शुरू की एक तो पहले ये बात होनी चाहिए थी कि अगर MQM ये लाते तो पहले पीपल पार्टी से, हमसे, तमाम से, जिस तरह 18वीं तरमीम में एक कमेटी बनी थी रज़ा रबानी की जिसमें तमाम लोग शामिल थे, तो हमें कोई इतराज़ नहीं होता कि यार एक इशू पे बात होगी और तमाम कंसेंसस से बात होगी। लेकिन अचानक और 2 दिन के अंदर अंदर इतना बड़ा मसला सूबे बनाने का, देखो 60 साल हमने कोशिश की, स्ट्रगल की सिर्फ नाम के लिए। अब अगर इस तरह आसानी से सूबे बन सकते थे तो फिर क्या मुश्किल था। इसलिए हम कहते हैं कि ये प्रॉपर फॉर्म नहीं है और अगर प्रॉपर कोई इसकी जगह है तो वो सूबाई असम्बली में जाए, 2/3 मेजॉरिटी से ये करारदाद तो इधर लेके आए, उसके लिए कमेटी बनाए जिस तरह 18वीं तरमीम के लिए कमेटी बनाई गई थी। तो हमें कोई इतराज़ नहीं होगा कि कोई खिलाफ बोले, कोई उसके हक में बोले, तब पता चलेगा जी। शाह साहब, मैं एक बार फिर अपना सवाल दोहराना चाहूँगा आपकी खिदमत में। मेरा सवाल आपसे ये था कि प्रोसीजर, टेक्निकलिटी, इसका तरीक़ाकार, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की नीयत, इन सब से हट के अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसा होने में क्या पाकिस्तान का, पंजाब का, हज़ारे का फ़ायदा है या नुकसान है, तो उसके बारे में क्या फरमाइएगा? नहीं, हज़ारे नुकसान और फायदे की बात नहीं है, ये आईन और कानून और सूबाई खुद मुख्तारी की बात है। अब हज़ारा में पहले जाके हज़ारा में आप कंसेंसस कर लें। सिर्फ अगर ज़बान की बात है तो ये एबटाबाद में इनको बोली जाती है और आधे हरिपुर में इनको बोली जाती है, जबकि मानसेरा में 50% लोग पश्तो बोलते हैं, बटग्रा में 100% लोग पश्तो बोलते हैं, कोहिस्तान में, शांगला में उधर पश्तो बोलने वाले तो इस तरफ डेढ़ जिले में है। तो अगर 1.5 जिले के लिए सूबा बनाया जा सकता है तो फिर तो हम चाहेंगे कि तमाम डिवीजनों के लिए अलग अलग सूबा बनाया जाए। और फिर ये नहीं है, इसमें सेनेट का भी होगा, इसमें बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे तकालीफ हैं, इन सब पे हमने बात करनी होगी जी। शाह साहब, तो फिर मैं समझूं आप ये कह रहे हैं कि इस करारदाद में, इस सूबे के बनने में आप इत्तेफाक नहीं करते और इसमें नुकसान है पाकिस्तान का, मैं ये जवाब समझूं आपका? नहीं, पाकिस्तान का नुकसान नहीं है। ये नुकसान तो देखो, पहले हज़ारा में तो कंसेंसस पैदा करो ना, पहले उधर से अगर तमाम 6 जिले हैं उससे तो बात नहीं आई। अगर हम समझते हैं कि तमाम हज़ारा में ये कंसेंसस हुआ है, ये तो MQM देखो ना, MQM का उधर कोई यूनियन काउंसिल का काउंसलर भी नहीं है। अगर वो इस तरह बात करेगी तो फिर जरूरी बात है कि आदमी को अच्छा नहीं लगता ना कि उसका मैंडेट ही ना हो। जहां आदमी, मेरा मैंडेट जहां नहीं हो, जब मैं भूलूंगा तो किसी को तो बुरा लगूंगा जरूर। ठीक है शाह साहब। शेख रोहेल असगर साहब, PMLN से आपका ताल्लुक है, लाहौर में, वो भी हमारे से ज्वाइन करेंगे। शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। शेख रोहेल साहब, ये जो सवाल मैं शाह साहब से कर रहा था, मैं आपसे भी वही सवाल दोहराना चाहूँगा
کہ اس کی ٹیکنیکلٹی، اس کا پروسیجر، متحدہ کی نیت اور باقی تمام چیزوں کو اگر میں ایک طرف کر دوں تو کیا اس قرارداد میں یا ہزارہ کے صوبے بننے میں پاکستان کا، پنجاب کی عوام کا، ہزارے کی عوام کا یا پاکستان کے اوورآل فیوچر کا فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیصل، میں بنیادی طور پہ آپ کو ایک بات پہلے عرض کر دوں کہ میرا ذاتی جو اس پہ ہے نقطہ نظر وہ تو بڑا کلیئر ہے پہلے دن سے۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں، اب تو مسلم لیگ نون کا بھی یہ بڑا کلیئر نقطہ نظر ہے کہ اگر پاکستان کے عوام کی اس میں بہتری ہے تو ایک چھوڑ آپ جتنے مرضی صوبے بنا دیں، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن میں شاہ صاحب کی بات سن نہیں پایا، لیکن اس میں بات یہ ہے کہ میں اس منطق کو سمجھ نہیں پایا کہ پہلے آپ اس کو طے تو کر لیں کہ اس کی حدود کیا ہوں گی، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہوں گے، اس سے آپ انکم کیا لیں گے، آپ کہاں سے اس کے سورسز ڈھونڈیں گے، اور اس میں مطلب ایک چیز نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جیسے شاہ صاحب کہہ رہے تھے نا کہ ایم کیو ایم کا، چلیے میں یہ نہیں کہتا، میں کسی کو تنقید کا نشانہ نہیں بناتا، لیکن کم از کم ایک ایسے معتبر آدمی کو جو پارلیمنٹ کا رکن ہے اس کو اس بات کا علم ہونا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ سرائکی صوبے کی بات کرتے ہیں تو آلریڈی اس کے لیے پنجاب اسمبلی میں ایک قرارداد موو ہو چکی ہوئی ہے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ جس جگہ صوبہ بننا ہے اس صوبے کے لوگ اس کو 2/3 اکثریت کے ساتھ پاس کرنے کے بعد وہاں سے وہ آئے گی آپ کی قومی اسمبلی میں، اور پھر قومی اسمبلی اس پہ بحث و مباحثہ کرنے کے بعد اپنا کانسنٹ دے گی۔ دیکھیں، میں اس سے پہلے بھی پنجاب اسمبلی سے پہلے بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جس کو بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کو ہوا میں تو نہیں بنائیں گے، یا ایک جنبش قلم میں تو آپ نہیں کر دیں گے۔ میں نے ایک دن کل بلکہ ایک پروگرام میں یہی بات میں نے عرض کی تھی، میں نے کہا اگر ایم کیو ایم کو اتنا درد تھا تو پچھلے 5 سال جو اس ڈکٹیٹر کی حکومت میں بیتاج بادشاہ تھے، اور اس وقت تو ایک جنبے قلم میں سب کچھ ہو جاتا تھا نا، آئین بھی ٹوٹ جاتے تھے، جج بھی اندر ہو جاتے تھے، اور ڈرون بھی حملہ کر دیتے تھے، آپ اپنے بیسز بھی دے دیتے تھے، تو بس یہ کون سی اس پہ منطق سمجھ نہیں آئی مجھے کہ اس وقت کیا قباحت تھی، کیا چیز مانے تھی۔ چلیے کوئی ہوگا ٹیکنیکل معاملہ ان کا، نہیں کر سک رہے ہوں گے، پچھلے 4 سال سے ان کو یہ اس کا سمجھ نہیں آئی، تو 4 سال میں آپ اس پہ ہوم ورک کر لیتے، آپ اس کو دیکھ لیتے کہ آپ اس کو کیا کرنا چاہ رہے ہو۔ شیخ صاحب میں اسی سے ریلیٹڈ آپ سے ایک اور بات جی فرمائی جی، ایک اور بات یہ ہے کہ ایک ہی حکومت میں بیٹھے ہیں، الائے ہیں، ایم کیو ایم بھی اے این پی بھی، تو کم از کم آپ آپس میں تو بیٹھ کے طے کر لیجئے کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر آپ جو کرنا چاہ رہے ہیں تو کم از کم کنسنٹ تو لے لیجئے۔ ٹھیک ہے، اوکے، عجیب تماشا بنا ہوا ٹھیک ہے شیخ صاحب، کوئی کس طرف جا رہا ہے، کوئی کس طرف جا رہا ہے۔ شیخ صاحب آپ نے دو باتیں فرمائی، آپ نے کہا کہ بھئی پنجاب میں اس کی قرارداد موجود ہے تو اسی کو کر لیتے، وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اسی حساب سے تو پھر سرکار وقت آپ سے یہ سوال کرتی ہے کہ میمو گیٹ کی پارلیمانی کمیٹی بنی ہوئی تھی، آپ کو عدالت میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں فیصل صاحب، یہ بات اگر آپ دوسری طرف چل رہے ہیں، میں آپ کو اس پہ بھی آپ کو گزارش کر دیتا ہوں۔ اب دیکھیے، میمو گیٹ کی جو تھی، ہم نے ان سے پہلے دن جس دن یہ ایشو آیا تھا تو ہم نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ اس پہ ایک کمیشن مقرر کر دیں جو کہ عدالتی کمیشن، وہ تو آپ نے کہا تھا نا، کمیشن وہ آپ کی ڈیمانڈ ہے، انہوں نے کہا کہ جی پارلیمانی کمیٹی موجود ہے۔ ذرا بات پڑھ لیجئے، پارلیمانی کمیٹی اپنی تجویز دے سکتی ہے، اپنی رائے دے سکتی ہے، وہ کسی کو نہ تو سزا دے سکتی ہے اور نہ ہی کسی ایسے شخص کو جو وہاں نہیں آتا۔ شیخ صاحب بہت معذرت کے ساتھ جوڈیشل کمیشن بھی سزا نہیں دے سکتا۔ آج کی مثال لے لیجیے شیخ صاحب، معذرت کے ساتھ جوڈیشل کمیشن بھی سزا نہیں دے سکتا، وہ خالی تحقیق کرے گا کیس چلانے کے واسطے۔ حضور میری عرض سن لیجئے، جوڈیشل کمیشن جب اپنی فائنڈنگ دے گا وہ سپریم کورٹ میں آئے گی، اس سے کیس چلے گا، اس کو ٹیک اپ کرے گا۔ جوڈیشل کمیشن کی جو تحقیق ہے اس پہ سپریم کورٹ نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن بھی اپنی، میری عرض تو سنیے، آج کا موضوع یہ کمیشن کی نہیں آئے گی۔ اچھا میری ایک لمحہ سن لیجیے، آج کا موضوع، اس سے آپ ہٹ جائیں گے، پھر آج کا موضوع قطعاً یہ نہیں ہے، لیکن میں ایک لمحہ مثال دینا چاہ رہا ہوں بتانے کے لیے، ایک لمحہ میرے ساتھ رہیے۔ جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ کے ساتھ ساتھ عدالت نے کہا کہ پارلیمانی کمیٹی بھی اپنا رپورٹ دے دے، کیونکہ دونوں کی رپورٹ میں تحقیق ہے، اس کی بیس پہ میری عرض یہ ہے۔ تو آپ یہ جو بات بنیاد بنا رہے ہیں کیونکہ پنجاب میں تھی غلط کیا، تو میں کہہ رہا ہوں اس میں دم نہیں ہے۔ جی میں آج کی بات کر دیتا ہوں، میں دم آپ کو نظر آئے گا، دم اس طرح نظر آئے گا کہ آج بڑے معتبر، بڑے مکرم ہمارے خوشی شاہ صاحب ہیں، انہوں نے فلور آف دی ہاؤس یہ بات کی ہے
کہ ڈیفنس سیکٹری کو انہوں نے بلایا تو وہ آنے سے اس نے انکار کر دیا. اب دیکھیں آپ کیا مجھے سمجھ نہیں آتی فیصل, آپ کیوں نہیں حقائق کو دیکھتے ہیں؟ میری عرض کچھ اور ہے. میں یہ نہیں کہہ حقائق کو کھلی نگاہ سے دیکھیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کے اس کے کرنے میں کہہ رہا ہوں آپ کے اس سپریم کورٹ میں جانے کا فائدہ تو دکھتا ہے, دیکھیں میری, لیکن ٹیکنیکلی نہیں بنتی بات. تو ہم نے تو فائدہ دیکھنا ہے, ہم نے یہ نہیں دیکھنا, ہم نے کسی کو مردے الزام نہیں ڈرایا. بہت خوب, بس مجھے یہاں کا تک ہم نے فائدہ دیکھنا ہے. میں سوال دہراتا ہوں, کیا ایم کیو ایم کی اس قرارداد میں آپ ٹیکنیکلٹیز چھوڑ دیجئے, فائدہ ہے یا نقصان ہے یہ بتا دیجئے. اچھا میں ویسے ایم کیو ایم اگر برا نہ مان جائیں تو میں یہ عرض کر دوں, یہ بات یہاں تک نہیں رکے گی, یہ بات بہت آگے جائے گی. اگر آپ حدود کی بات کریں گے, حدود اربے کی بات کریں گے, پھر بھی بات کہیں اور نکل جائے گی. اگر آپ اس پہ یہ کہیں گے کہ یہاں پہ پنجاب میں بہت زیادہ پاپولیشن ہے اس لیے اس کو صوبہ بننا چاہیے, پھر بھی بات تو کہیں اور جا کے ٹکے گی نا. یہ تو صرف شروعات ہے. اب اس شروعات کو آپ کہاں تک جا کے لے کے چلتے ہیں اب دیکھتے جائیں. لیکن شیخ صاحب, شروعات سے مراد ہے آپ کی ایک اور صوبہ, تو ابھی تو آپ نے فرمایا کہ پنجاب میں قرارداد موجود ہے, تو اس سے بھی بات وہیں تک جائے گی. اس پہ انکار ہی نہیں کر رہا میں فیصل, یہ بات آپ کے الزامات کی مجھے گراؤنڈ نہیں مل رہی. نہیں, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, میں الزام تو میں نے لگایا ہی نہیں ہے. چلیے, آپ کی شکایات کی گراؤنڈ نہیں مل رہی. جی میں نے شکایت بھی نہیں کی, میں نے تو اپنا ایک تجزیہ آپ کو. اچھا چلیے, میں یہ سمجھتا ہوں, ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ ہے. یہ بات جہاں تک اجازت دیجیے, میں آصف صاحب اجازت دیجیے, ایم کیو ایم کا موقف لے لیتے ہیں. آصف صاحب, آپ سے یہ شکایت ہو رہی ہے کہ صرف ہزارہ ہی کیوں, باقی ملک میں بہت سارے ایڈمنسٹریٹو یونٹس, ایڈمنسٹریٹو پرانے جو ہمارے ہوتے تھے, کیا کہتے ہیں ان کو, ضلع ہوتے تھے, ان کی مناسبت سے صوبوں کی بات ہوتی رہی, تو خاص ہزارے پہ یہ نظر کرم آپ کی کیوں, اور باقیوں کے ساتھ آپ نے اکٹھی کیوں نہیں کی, اس کی وضاحت کیجیے. فیصل, میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ایک گزارش کروں گا شیخ صاحب سے کہ بڑی تسلی سے میں نے ساری باتیں سنی ہیں, لہذا میری بات بھی جو ہے شیخ صاحب سنیں گے تو انشاءاللہ جو ہے وہ چیزیں کچھ سمجھ میں آئے گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے جو قرارداد موو کی ہے وہ 29 تاریخ کو موو کی تھی, اور اس کے بعد 1 تاریخ کو ہم نے باقاعدہ اس میں بل جو ہے وہ 20ویں آئینی ترمیم کا بل اسمبلی میں ہم لے کر آ گئے ہیں. اب جو انہوں نے بات کی, 2 باتیں ان کی سامنے آ رہی ہیں. ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ساؤدرن پنجاب, جنوبی پنجاب کے جو بننے والے صوبے ہیں, ہم اس کی حمایت کرتے ہیں. دوسری طرف انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ ایم کیو ایم کو اتنا درد تھا تو پچھلی دفعہ یہ 5 سال حکومت میں رہے, کیوں نہیں لے کر آ گئے. اپنے بات کی خود ہی نفی کرتے ہیں, مخالفت بھی خود ہی کرتے ہیں, اور حمایت بھی دبے الفاظوں میں کرتے ہیں, اوپن نہیں کر پاتے. دوسری بات یہ کہ پنجاب میں, شیخ صاحب میری سن لیں گے تو پھر آپ کو بھی جواب دینے میں چلا گیا. پہلی بات یہ کہ انہوں نے پنجاب اسمبلی میں جو ریزولیشن پیش کی ہے وہ انہوں نے پیش نہیں کی, بلکہ پنجاب اسمبلی میں جو قاف لیگ نے ریزولیشن پیش کی ہے اس کی پیپلز پارٹی نے بھی حمایت کی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں بدقسمتی یہ ہے کہ جس کو طاقت ملتی ہے وہ طاقت لے کر کسی دوسرے کو اس کے رائٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. بالکل اسی طریقے سے جب یہ قانون میں ہے کہ جی صوبوں کو یہ اختیار ہے اور ریزولیشن پنجاب اسمبلی میں موجود ہے, تو ہم تو یہ انتظار کرتے رہے کہ آپ اس کو پاس کریں گے, آگے بڑھائیں گے. جب یہ بلڈوز کر دی, جب یہ ردی کی ٹوکری میں چلی گئی, تو پھر ہمیں اپنا 20واں آئینی ترمیمی بل لا کر اس میں یہ کلوز ڈالنی پڑی 239/4 کہ جی آپ جو ہے اس میں ترمیم کریں. یہ اب حق صوبے نہیں دیں گے, اور صوبے جو ہے وہ جو اختیارات ہیں, جو وسائل ہیں, اس کی تقسیم نہیں کرنا چاہیں گے. لہذا نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں سب کی اکثریتیں تمام جماعتوں کی, تمام صوبے سے لوگ ہیں, خاص طور پر سینٹ میں برابری کی بنیاد پر ہے. لہذا نیشنل اسمبلی میں اس کلوز میں ترمیم کر کر یہاں سے اس کو پاس کرایا جائے اور پھر اس کو سینٹ سے پاس کرایا جائے. اب بات انہوں نے ایک کی کہ جی ان کا جو مینڈیٹ ہے, بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے ایک نیشنل جماعت ہے, اور جب زلزلہ جو ہے وہ مالپیرا, بڈگرام
اور دیگر علاقوں میں زلزلہ آتا ہے تو فیصل ایم کیو سب سے پہلے جاتی ہے. ان باتوں میں نہ پڑیے، ان باتوں میں نہ پڑیے، سیاست نہیں کی، ان باتوں میں نہ پڑیے. وہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں ہم نے سیاست نہیں کی، ہم 3-4 سال تک وہاں ووٹ لینے نہیں گئے. وہ ٹھیک ہے، جب وہاں ایشو کھڑا ہوا، وہاں کے لوگوں کی ڈیمانڈ ہوئی تو پھر ان کے مطابق ہم نے اس کو جو ہے وہ آگے بڑھایا اور اسمبلی میں لے کر آئے. نیشنل اسمبلی وہ فورم ہے جس میں سارے لوگ موجود ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں ڈیبیٹ کریں، بات کریں، اس کا حل نکالیں. لیکن اگر آپ یہ کہتے رہیں گے کہ یہ ہوگا کیسے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، تو بھائی ہر چیز کا طریقہ ہے. آصف قطع کلامی کروں گا. اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہزارے کی ڈیمانڈ تھی تو پھر مجھے بھی آپ کی اپوزیشن کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. پھر میں کہوں گا بھائی جو ہزارے کے نمائندے ہیں وہ اپنے نمائندے اپنی ڈیمانڈ مانیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نیشنل انٹرسٹ میں گئے تو میرا سوال دوبارہ وہی آپ سے اٹھتا ہے، پھر ہزارہ ہی کیوں؟ بالکل آپ نے صحیح کہا. پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ جب ہم نے پچھلے دنوں واقعات ہوئے، جب ہزارہ میں لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی، زخمی ہوئے اور اسی ایشو پر ہوئے، اور جب ہم آج بل لے کر آئے تو میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں کہ اس وقت جے یو آئی کے ہزارہ ڈویژن کے ایم این ایز، اس وقت مسلم لیگ قاف کے ایم این ایز سب نے ہماری حمایت کی، اور مسلم لیگ نون کے مہتاب عباسی نے جو آج تقریر کی ہے انہوں نے بھی ہمارے اس بل کی حمایت کی ہے. تو بھائی سارے آصف صاحب معذرت کے ساتھ میں آپ مجبور کر رہے ہیں، میں پھر اپوزیشن کا ساتھ دوں گا. آپ نے ان کو ساتھ لے کے ایک کلیکٹیو، کیونکہ آپ کی ریپرزنٹیشن تو وہاں نہیں ہے. اگر آپ نیشنل لیول پہ ایک پورے صوبوں کی جو بات ہو رہی ہے پلان لے کے جاتے تو پھر میں آپ سے شکایت نہیں کر سکتا تھا کہ ہاں بھی آپ کی بھی نیشنل اسمبلی میں ایک ریپرزنٹیشن ہے، آپ بھی ایک نیشنل پارٹی ہیں، آپ نیشنل انٹرسٹ لے کے گئے. لیکن صرف ہزارے پہ فوکس، اور سیکنڈلی آپ پی ایم ایل این سے تو تمام شکایات کر رہے ہیں، سوالوں کے جواب بھی ان کے دے رہے ہیں. اے این پی سے نہ آپ کو جم کے شکایت کر رہے ہیں، نہ ان کے سوالوں کے جواب دے رہا، حالانکہ اے این پی نے واک آؤٹ کیا. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے جو صوبے کی بات کی صرف ہزارے کی بات تھوڑی کی ہے، ہم نے تو ساؤدرن پنجاب کے ایک یا ایک سے زیادہ صوبوں کی بات کی ہے. ہم نے اسی طرح خیبر پختونخوا میں ہزارے صوبے کی بات کی ہے. آپ جب این پی کی بات کہہ رہے ہیں تو لگے ہاتھوں سندھ کی بھی کر لیتے. میں آپ کو بتا دوں آصف صاحب لگے ہاتھوں سندھ کی بھی کر لیتے. میرا سوال وہیں پہ ہے. دیکھیں سندھ میں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے نا. 5 سالہ دور میں کہیں یہ آواز ہے. ساؤدرن پنجاب میں گزشتہ کئی عرصے سے یہ آواز اٹھ رہی ہے اور وہاں پر لوگ جو ہے وہاں احساس محرومی ہے. وہاں پر وہاں ان کا استحصال ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے. وہاں کے لوگ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. جب وہاں کے لوگ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں تو ہم نے اس کی بنیاد پر یہ ساری آصف صاحب اندازاً، اور میں پھر یہ بتا دوں ہم تو ریزولیشن لے کر آئے. فیصل ہم ریزولیشن لے کر آئے، اس پر تو تمام پارٹیوں کو ڈیبیٹ کرنی ہے. ابھی آپ جو ہے یہ حق ہی نہیں دے رہے کہ آپ بات کرنے کا جو ہے وہ ایوان میں حق نہیں دے رہے، تو آپ ان صوبوں کو کس طرح بات کریں گے؟ جناب علی وہ حق تو جناب علی وہ بات نہ کرنے کا حق تو جو آپ کی دائیں جانب بیٹھے ہیں وہ نہیں دے رہے. میں تو آپ سے صرف یہ سوال کر رہا ہوں قبلہ کہ اگر آپ نے بات صوبوں کسی کے نہ دینے سے تھوڑی ہوتا ہے، چیزیں اکثریت کی بنیاد پہ ہوتی ہے. کل ہمارے بھائیوں کو جب نام کی ضرورت تھی 18ویں ترمیم میں، جب صوبائی خود مختاری کی ضرورت تھی، این ایف سی کی ضرورت تھی، تو ہم نے ساتھ دیا، سب نے ہم سے ہمارے ووٹ لیے تھے. آج جب جو ہے کسی اور کو دینے کی بات ہے اور ہم آگے بڑھیں تو پھر ان کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے. جی شاہ صاحب، خدا نہ کرے این ایف سی تک آپ پہنچے، این ایف سی تک آپ نہیں پہنچ سکتے. ابھی آپ جی شاہ صاحب کیا فرمائیں گے؟ آرام سے. جی شاہ صاحب کیا فرمائیں گے؟ دیکھو جی، اگر پاکستان کی کسی بھی آدمی سے، کسی بھی ذیشعور آدمی سے پوچھا جائے کہ معاملہ صوبہ پختونخوا کا ہے، ہم نے اس کے لیے کوشش کی ہے. اگر اس اسمبلی کو ہم یہ اختیار بھی نہیں دیتے کہ وہ اپنے جو صوبے کا اپنا معاملہ ہے، اگر وہ اس پہ پہلے ڈیبیٹ کر لے اور اس کے بعد قومی اسمبلی میں آئے. اور اس کے علاوہ اگر میں کسی کو کہوں کہ ایک ضلع آدھا ضلع ہری پور کا اور ایک ضلع بٹ آباد کا، اس کے لیے اگر ایک ضلع کے لیے اگر صوبہ مانگا جا سکتا ہے تو آپ سے میں پوچھتا ہوں کیا اس طرح کوئی ہو سکتا ہے کہ ابھی ہم نے کوہستان میں الیکشن جیتا ہے، بٹاگرام یہ نہیں چاہتا کہ وہ ہزارہ صوبہ ادھر بنے، اور شانگلہ اس طرح کا معاملہ ادھر صاحب پٹھان رہتے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ ایسا معاملہ ہے، ٹھیک ہے ان کا تو واہ ہو جائے گا. ہزارہ میں جو لوگ ہوں گے ان کے ساتھ وہ کل نکلیں گے، پھر جلوس نکالیں گے، پھر گڑبڑ ہو جائے گی. اس کا تو ٹھیک ہے، اس کو تو فائدہ ہوگا، لیکن صوبہ ہمارا ہے، کام ہمارا ہے، گڑبڑ ادھر ہو سکتی ہے.
تو خدا کے لیے ہم نے 4 سال میں تو ہم نے ابھی تک یہ بتایا MQ والا میرا دوست کہ اگر 4 سال میں ہم نے کوئی بھی ایسا ایشو اٹھایا ہو جیسے اس کے دل کو تکلیف ہو. یہ صوبہ سرائے کی صوبہ ہمارے منشور میں شامل ہے، لیکن چونکہ پنجاب کا معاملہ ہے، پنجاب کے صوبے کا معاملہ ہے، تو ہمارا کیا حق بنتا ہے کہ ہم سرائے کی صوبہ ادھر بنتا ہے، پنجاب کا مسئلہ ہے، اور ہم خواہ اس میں آ جائے کہ یار سرائے کی صوبہ چونکہ ہمارے منشور میں بھی ہے اور 20 سال میں ہم اس کو نمائندگی بھی دے رہے ہیں، تو سرائے کی صوبہ اگر بنانا ہے تو پھر پنجاب اسمبلی میں پہلے بات جائے تو ہم اس کی حمایت کریں ادھر قومی اسمبلی. اگر پنجاب اسمبلی خاموش ہے، ادھر کوئی بات نہیں ہو رہی، تو خواہ میرے خیال میں یہ تو جو کولیشن ہے ہماری، یہ اپنے پیپل پارٹی والوں کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں، اور ہمارے لیے تو خیر مسائل پیدا کیے ہیں ان لوگوں نے. تو شاہ صاحب آپ نے کولیشن کا ذکر کیا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ اتنا طول پکڑے گا کہ آپ کی کولیشن خطرے میں پڑ سکتی؟ نہیں، دیکھو نا، اگر آپ اگر اپنے پارٹنر کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں، اگر یہ کنسنسس سے بات کرتے، پیپل پارٹی والے کو اعتماد میں لیتے، اگر یہ چلو ہمارے ساتھ بات نہ بھی کرتے تو پیپل پارٹی والے ہم سے بات کرتے کہ یہ فارم ہے، اس کا آلریڈی رضا ربانی صاحب کی کمیٹی بنی ہوئی ہے، تو ہم اس کو ریفر کر دیتے کہ یہ بات پہلے آپ یہ تمام جماعتیں اس پہ کنسنسس پیدا کریں. اور تب جس طرح 18ویں ترمیم 3 مہینے کے بعد قومی اسمبلی میں آئی، تو اس کو اتنی جلدی میرے خیال میں ابھی 1 ہفتے کے اندر قرارداد بھی پاس کرنا، بل بھی لانا، اور یہ میں تو اب کوئی مثال مجھے کوئی دے دینا کہ 4 سال میں کوئی اس طرح ہوا ہے کہ ایک دن قرارداد پاس ہوا ہے، پھر دوسرے دن اس کا بل بھی آیا، اور چوتھے دن یہ کہتے ہیں کہ اس پہ ڈیبیٹ ہو، اور پھر وہ کہے کہ اس پہ رائے شماری بھی ہو. تو اس طرح تو یہ میرے خیال میں تمام جماعتوں کی توہین ہوتی ہے، خواہ ان صوبوں کی توہین ہوتی ہے. ہمارے ادھر حکومت ہے، ان کی تو کراچی میں حکومت بھی نہیں ہے، کوalition میں، لیکن ہم ان کے لیے مسائل پیدا نہیں کرتے، کیونکہ اگر وہ اپنا کراچی میں تو اپنے حلقے میں بھی یہ بات پسند نہیں کرتے کہ یہ حلقہ فلانے کا ہو، یہ حلقہ فلانے کا ہو، حلقہ بندی کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن ہمارے صوبے میں دوسرے صوبہ بنانے کے لیے کود پڑتے ہیں. تو یہ عجیب قسم کی بات. آصف صاحب کیا فرمائیں گے؟ آصف صاحب کیا فرمائیے گا؟ دیکھیں جی، اقلیت میں رہ کر وزیر اعلیٰ لے لینا اور پھر 13 سیٹوں پر آج MQM کی 25 سیٹیں اسمبلی میں ہیں، ان کے لیے ایسی بات کرنا، یہ تو ناقابل فہم بات ہے، سمجھ میں نہیں آنے والی بات ہے. کراچی کی تو بات ہی نہیں کرتے، ادھر آپ کی میجورٹی ہے، ادھر آپ کام کر رہے ہیں، ادھر ہمارے 2 MP بیٹھے ہیں. ہم نے کبھی کراچی کے بارے میں ایسی بات نہیں کی جس طرح آپ ہمارے صوبے کی بات کر رہے ہیں. نیشنل اسمبلی کا کوئی نمائندہ وہ پاکستان کی نمائندگی کرتا ہے، کسی علاقے کی، صوبے کی نمائندگی نہیں کرتا. یہی وہ فورم ہے کہ جہاں پر تمام علاقوں سے لوگ پہنچتے ہیں اور پورے ملک کی نمائندگی کرتے ہیں، یہی ڈیبیٹ ہوتی ہے. ہم نے کل یہ کہا کہ آپ 2 دن میں اس کو پاس کرتے ہیں، لمیٹیشن جو ہوتی ہے نا، صوبائی اسمبلی کے در گئی، صوبائی اسمبلی کا قرارداد کے در گیا، اگر آئینی کمیٹی کو بھیجنا ہے بھیج کر، لیکن آپ کسی چیز کو شروعات تو کریں. کل اگر شروعات نہیں کی تو آج شروعات کریں. شروعات غلط ہو، کل کریں گے. شروعات غلط ہو تو پھر کسی علاقے کو بلوچستان بنانے کے بعد کسی علاقے کو اس سطح تک پہنچا دیں کہ وہ بیگانگی کی طرف چلے جائے، اس کی محرومیت. اب ہزارہ میں ایسی کیا محرومی ہے بھائی؟ ہزارہ میں مجھے بتائے ہزارہ میں کیا محرومی ہے؟ ہزارہ میں کیا محرومی ہے یار؟ ہزارہ میں تو سب سے ڈیولپڈ علاقہ ہمارا ہزارہ ہے، امن و امان ادھر ہے، ادھر کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں. ہمارے ساتھ مہتاب عباسی صاحب کی کم سیٹی تھی. آصف صاحب، شاہ صاحب ایک میری عرض سنیے. میں جواب دے دوں. شاہ صاحب آصف صاحب میری ایک عرض بھی سن لیجئے، ساتھ میں عرض سن لیجئے. جیسے شاہ صاحب نے محرومیوں کا فرمایا ہے کہ بھائی ہزارے میں کیا محرومیاں، آپ نے فرمایا کہ وہاں محرومیاں بہت ہیں، لیکن اگر محرومیوں کی بات کی جائے تو اس وقت بلوچستان کی محرومیاں، اگر سندھ کی محرومیاں دیکھی جائیں، جہاں پہ کراچی اور باقی سندھ کی جو ڈفرنس ہے اسٹیچر کا یا اسٹیٹس کا یا حالات کا، وہاں بھی بڑی محرومیاں ہیں. تو خاص ابھی بھی بات میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں. نہیں، ایک بات ہے، میں اپنے بھائی کو چیلنج دیتا ہوں کہ پورے پاکستان میں اگر کوئی ڈیولپ ضلع ہے تو میں چیلنج دیتا ہوں کہ وہ ابتباد ہے. 100% ادھر لٹریسی ریٹ ہے، ادھر یونیورسٹی کی کمی نہیں، ادھر میڈیکل کالج کی کمی نہیں، ادھر روڈ کی کمی نہیں، ادھر پانی کا کوئی مسئلہ نہیں، ادھر کوئی محرومی نہیں. جی آصف صاحب فرمائیے. جی آصف صاحب فرمائیے. آپ کی بات وجہ شاہ صاحب سراکوں میں بالکل انہیں صحیح بات کی. دیکھیں 2 چیزیں، ایک تو محرومی ہے
اور دوسرا وہاں پر آواز ہے عوام کی. نہیں آواز کتنے لوگوں کی ہے, کتنے لوگوں کی ہے بھائی, کتنے لوگوں کی کوئی آواز نہیں ہے, 50% کی ہے, 30% کی ہے, 70% کی ہے. ہزارہ میں جو اینٹ آپ نے لگائی اس کی بنیاد پر یہ آواز جو ہے نہیں انصاف کرو نا, 100% کی ہے, 70 کی ہے, 40 کی ہے, 30 کی ہے, کتنی پرسنٹ کی آواز ہے یار, بس یہ مجھے بتاؤ. فیصل میں آپ کو فگر جی فرمائیے آصف صاحب. عقل اور فہم یہ کہتی تھی. دیکھیں شیخ صاحب میں ابھی آصف صاحب ایک سمجھ ہے گا. شیخ صاحب میں ابھی آپ کے پاس 2 لمحے میں آتا ہوں. آصف صاحب سے بات, جی آصف فرمائیے. ہزارہ کے جو 6 ڈسٹرکٹ ہیں اس وقت خیبر پختونخوا میں کوہستان کا وہ ایریا ہے جو سب سے زیادہ پسماندہ ادھر تو ہماری ابھی الیکشن جیتا ہے کل یار, کل ہم نے الیکشن جیتا ہے یار, کل ہم نے کوہستان میں الیکشن جیتا ہے, وہ ہمارے ساتھ ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. مسئلہ ہے, میں یہی چاہتا ہوں لاجک پہ بات ہو. جب انہوں نے سوال اٹھائے تو میرا جواب بھی سن لیں. اس کے ساتھ ساتھ ان 6 ڈسٹرکٹ میں جو سب سے زیادہ یہ ریونیو دے رہے ہیں اور ان کو حصہ اتنا ہی مل رہا ہے جتنا حصہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی جنوبی پنجاب اور دیگر علاقوں کو یعنی اے ڈی پی کے فنڈ میں 200 ارب میں سے 5 ارب روپے ملتے ہیں جنوبی پنجاب کو جو اس سال ملے ہیں. اسی طرح ہزارہ کو جو ہے, اسی طرح ہزارہ سب سے زیادہ ریونیو دیتا ہے خیبر پختونخوا کو اور اس کو صرف 17% مل رہا ہے. یہ کیا بات کرتے ہیں یار, غلط اعداد و شمار کیوں پیش کرتے ہیں یار. اگر یہ اعداد و شمار صحیح ہوئی میں استعفا دیتا ہوں یار. زیادہ جنگلات ہیں جہاں رائلٹی آپ نہیں دیتے, یہ اعداد و شمار اگر صحیح ہو, لیکن آپ دینا نہیں چاہتے کیونکہ آپ طاقت آپ کے پاس آ گئی, آپ آگے بڑھانا نہیں چاہتے جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. یہ اعداد و شمار اگر سچی ثابت ہوئی میں کل استعفا دوں گا. یہ غلط دوسرا پروگرام رکھ لیں اور یہ اعداد و شمار سارے نکال لیں اور پھر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہزارہ کتنا ریونیو جنریٹ کرتا ہے اور اس کے ساتھ کتنی زیادتی ہو رہی ہے. ہزارہ میں کتنی پسماندگی ہے, کتنے علاقے ہیں, کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں اور اس کے بعد اس کا رائٹ دینے کے لیے آصف صاحب مجھے تو کیا فائدہ ہے یار. آصف صاحب مجھے تھوڑی سی ٹیکنیکل پرابلمز ہو رہی ہیں. اگر اتنی غلط اعداد و شمار شاہ صاحب ایک لمحہ ٹھہریے گا. کل ہم نے ضلع بنایا یار, کالا ڈاکا. شاہ صاحب ایک لمحہ میری عرض سنیے گا. ہم نے ڈویژن دی, ہم نے شاہ صاحب میری عرض سنیے ذرا, پیکج دیا ان کو. جی شاہ صاحب میری عرض, میری تھوڑی ٹیکنیکل پرابلم ہو رہی ہے, مجھے آپ لوگوں کو خداحافظ کہنا ہوگا. آصف صاحب کچھ کلوزنگ نوٹس دینا چاہیں تو دے دیجئے, پھر میں شاہ صاحب سے بھی پوچھ لیتا ہوں. جی آصف صاحب. میں پھر یہ کہوں گا کہ دیکھیں جو اس وقت کی جو ہے صورتحال, اب یہ آواز دبنے والی نہیں ہے, آواز اٹھ چکی ہے. آپ کو ایڈمنسٹریٹو بنیاد پر, زبان کی بنیاد پہ ہم نہیں کہہ رہے, لسان کی بنیاد پہ, ایڈمنسٹریٹو بنیاد پہ صوبے بنانے ہوں گے. آج فیصلہ کرنا ہوگا اگر گڈ گورننس اور دیگر ایشوز جو کھڑے ہیں پاکستان میں, پاور دیگر کرائسس, اس سے اگر نکلنے تو صوبے بنانے ہوں گے اور یہ عوام کی آواز کو سننا پڑے گا. شاہ صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے جاتے آتے؟ دیکھو جی, اس نے جو عدد و شمار پیش کیے یہ اتنے گمراہ کن ہے کہ میں حیران ہوں. کل ہم نے کوہستان میں الیکشن جیتا ہے, این پی جیتی ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بیسس غلط ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ بیسس غلط ہے نا جی. اگر صحیح عدد و شمار لائے تو پھر بات ہوگی. آپ دونوں کا بہت شکریہ, آپ نے وقت میں تشریف لے کے آئے. شیخ الحسن صاحب, آپ معذرت خواہ ہوں, میں آپ کو اس وقت نہیں کنیکٹ کر سکا. فرمائیے کیا کہیں گے ساری سچویشن, ایسا نہیں لگ رہا شیخ صاحب آپ کو کہ انا اور پولیٹیکل اینگلنگ اس میں زیادہ ہے آپ سب کی بجائے اس کے مفاد دیکھا جا رہا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو جی شیخ صاحب فرمائیے. میں نے شروع میں مطلب موقع نہیں ملا, میں نے شروع میں آپ سے یہ کہا تھا کہ کوئی بھی سیاسی جماعت, میں نے اپنا ذاتی آپ کو جو نقطہ دیا تھا وہ یہی تھا کہ ہم کسی صوبہ نیا بننے کے خلاف نہیں ہیں, بالکل نہیں. اگر عوام کی رائے میں وہاں صوبہ بننا چاہیے تو ضرور بننا چاہیے, اور اس پہ کسی دو رائے نہیں ہے. لیکن مجھے جو نظر آ رہا ہے نا فیصل, یہ بات شاہ صاحب کی کسی حد تک بات بہت درست ہے. جی آپ ایک طرف تو, میں نے ایک سوال بڑا ان سے کیا تھا جس کا جواب مجھے نہیں ملا. مطلب وہ چونکہ ان کو ایک ایج تو ہے نا, زبان کا ایج ہے, اردو ان کی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے, تو میں تو اس طرح نہیں بول سکتا. تو وہ میں نے ان سے یہی بات پوچھی تھی کہ جب آپ پرویز مشرف کے ساتھ 5 سال حکومت میں تھے تو تب آپ کو ان کی محرومیاں نظر نہیں آئی. جب آپ 4 سال سے ان کے ساتھ تھے تو آپ کو ان کی محرومیاں نظر نہیں آئی. تو اس کو اس وقت کیوں ضروری کیوں سمجھا گیا؟ مجھے جو منطق سامنے نظر آ رہی ہے نا, جو جب یہ بات کی جاتی ہے محرومیوں کی, تو فیصل آپ مجھے ایک بات بتا دیں ذرا تھوڑی سی, کیا کراچی میں آپ کو محرومیاں نظر نہیں آتی؟
کیا وہ جھونپڑ پٹیاں نظر نہیں آتی ہیں آپ کو؟ کیا وہ کچی وادیاں وہاں پہ نظر نہیں آتی؟ کیا وہاں پہ ان لوگوں کو، جن لوگوں کی وہ وادیاں وہاں پہ پینے والا پانی ملتا ہوں میسر ہے؟ کیا ان کو وہ ساری چیزیں میسر ہیں؟ آپ سندھ کے کئی ایسے علاقہ دیکھ لیجئے جہاں پہ پینے والا پانی نہیں ہے، لوگوں کی زندگی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جانوروں سے بدتر ہے. اور شیخ صاحب معذرت کے ساتھ پوائنٹ یہ ہے، شیخ صاحب معذرت صاحب پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم محرومیوں کی بات کریں تو میرا خیال ہے پاکستان پورا اور ہر طبقہ، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، وہ اس وقت محروم ہے. علاوہ اگر آپ سیاستدان ہو یا آپ حکومت کا حصہ ہو تو آپ محروم ہی ہیں. لیکن بات آپ تو ویسے ذہنی طور پہ خلاف ہیں. اچھا چلیے ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں، بات کو آگے بڑھائیں گے. شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.